अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम विलियम शेक्सपियर का एक और प्ले ट्वेल्थ नाइट डिस्कस करेंगे और हमेशा की तरह हम इस प्ले के पहले कैरेक्टर्स को देखेंगे और उसके बाद हम जो है इसकी एक्ट वाइज समरी को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये पहली वीडियो इस सीरीज़ की और इसमें हम जो है कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कैरेक्टर आता है वो वियोला का एक मेन कैरेक्टर है और इसे हम इस प्ले की हीरोइन भी कह सकते हैं। वियोला एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत है जो कि ड्रामा की हीरोइन भी है। जब इसका जहाज़ समंदर में तबाह हो जाता है तो वो इलेरिया के साहिल पर पहुंच जाती है। वियोला दुनिया में अपना रास्ता खुद तलाश करने का फैसला करती है। वो एक नौजवान का भेस बदल लेती है और अपना नाम कैसेरियो रखती है। वो ड्यूक ओर्सेनो का नुमाइंदा बन जाती है। आखिरकार वो ओर्सेनो से मोहब्बत करने लगती है और इस तरह ओर्सेनो की खातून कैसेरियो से प्यार करती है। वो ओर्सेनो को ये बात नहीं बता सकती कि वो उससे मोहब्बत करती है और ना ही वो ओलिविया को बता सकती है कि वो यानी कैसेरियो क्यों उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। इसकी दर्दनाक हालत ज़ार इस ड्रामे का मरकज़ी तनाज़ा है। यानी कि वोयला जो होती है वो दरअसल एक लड़की होती है, लेकिन वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए और जॉब हासिल करने के लिए वो एक लड़के का भेस बदल लेती है। और जब वो लड़के का भेस बदलती है तो वो कैसेरियो अपना नाम रख लेती है, जो कि एक लड़कों का नाम होता है कैसेरियो। तो वो दरअसल तो एक लड़की होती है वोयला, वो अपना नाम चेंज करके कैसेरियो बन जाता है। कैसेरियो बन के वो जो है शहजादे ओर्सेनो का नुमाइंदा बनता है और उसके महल में काम करने लगता है। चूँकि ये दरअसल तो लड़की होती है तो इसे जो वो ड्यूक होता है ओर्सेनो वो पसंद आ जाता है और ये उससे मोहब्बत करने लगती है। जबकि जो ओर्सेनो है वो किसी और से मोहब्बत करता है। ओर्सेनो किसी और से मोहब्बत करता है, ये ओर्सेनो से मोहब्बत करती है और जिससे ओर्सेनो मोहब्बत करता है वो इसको कैसेरियो समझती है, यानी कि लड़का समझती है वो औरत, और वो लड़का समझ के इससे प्यार करने लग जाती है। यानी एक बड़ी ट्रायंगल सी सिचुएशन बनी होती है इसमें। और ये दिखता तो है कि कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इस पे तवज्जो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वोयला जो है वो एक लड़की है और अपना भेस बदल कर लड़कों वाला वो ड्यूक और सेनो के यहाँ एक मुलाजिम है। अब वो वहाँ एज ए लड़का कैसेरियो बन के काम करता है। दरअसल वो वोयला होती है, यानी एक लड़की होती है और उसकी फीलिंग्स जो ड्यूक के बारे में हैं वो मुखलिस होती हैं और वो उससे मोहब्बत करने लगती है। लेकिन जो ओर्सिनो होता है उसको नहीं पता होता कि ये कैसेरियो एक लड़की है दरअसल। तो ये वोयला ओर्सेनो से मोहब्बत करती है और ओर्सेनो आगे किसी और लड़की से मोहब्बत करता है। जब ओर्सेनो उससे मोहब्बत करता है तो वो वोयला को उसके पास भेजता है अपना पैगाम दे के, अपनी मोहब्बत का यानी प्रचार करने के लिए। तो वो जब इसको देखती है तो ये एक लड़के के भेस में होती है, तो वो इससे मोहब्बत करने लग जाती है। मतलब एक ट्रायंगल बन जाती है। ये आगे आपको साथ साथ जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो करेक्टर है वो ओर्सेनो का है। ओर्सेनो इलेरिया का एक ताकतवर और नेक आदमी है। ओर्सेनो लेडी ओलिविया से मोहब्बत करता है। वही बात आ गई कि जो ओर्सेनो है वो एक और लड़की लेडी ओलिविया है उससे मोहब्बत करता है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा अपने नए नुमाइंदे कैसेरियो की तरफ माइल होता है, जो कि दर हकीकत एक औरत यानी वोयला है। यानी वो कैसेरियो की तरफ माइल होता है, उसकी हर बात मानता है और उसको अपने राज़ो नियाज़ बताता है, यानी उसको अपनी हर चीज़ शेयर करता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ये जो है कैसेरियो दरअसल वोयला है, यानी एक
عورت ہے، اور سینو دراصل ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ڈرامے میں محبت کی مضحکہ خیز صورت دکھائی گئی ہے۔ ایک اعلیٰ انا پرست اور سینو سب کے سامنے ایسے ظاہر کرتا ہے کہ وہ اولیویا کی محبت میں شدید گرفتار ہو چکا ہے، اور ایسا کر کے خود کو تماشا بنا کر لطف محسوس کرتا ہے۔ ظاہری طور پر اس کا کسیریو کی طرف مائل ہونا اس میں جنسی رجحان پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد کریکٹرز آتا ہے اولیویا کا۔ اب اولیویا، جیسا کہ تھوڑا بہت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اولیویا بھی ایک شہزادی ہے، اور وہ جو ہے اس سے اور سینو اسے محبت کرتا ہے اور اس کو شادی کے پروپوزل بھیجتا ہے۔ اولیویا ایک امیر، خوبصورت اور عظیم لیرین خاتون ہے۔ اولیویا کو اور سینو اور سر اینڈریو اوکوچک نے، یعنی یہ دو کریکٹر اب آ گئے ہیں، سر اینڈریو اوکوچک نے شادی کی پیشکش کی ہوتی ہے، یعنی اینڈریو اور سینو دونوں ہی اس سے شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات پر اصرار کرتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے سوگ میں ہے جو حال ہی میں فوت ہوا ہے، اور وہ 7 سال تک شادی نہیں کرے گی، اور سینو جو ہے ملتے جلتے کردار ہی ہیں، خود ترسی میں رہ کر لطف اندوز ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اس کی طرف ہی مائل رکھتا ہے اور ترستا رہتا ہے، اور اس کے انکار پہ وہ اور زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے، بار بار اس کو شادی کے لیے پرپوزل بھیجتے رہتا ہے۔ ویلا کا مرد یعنی کسیریو کے بھیس میں آنا، ویلا جو ہے جو ایک لڑکے کے کسیریو کے بھیس میں جب آتی ہے تو اولیویا کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنے خود ترسی اور اداسی سے آزاد ہو جائے، یعنی اس کو وہ اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، کیونکہ دراصل وہ ایک لڑکی ہوتی ہے اور خوبصورت نظر آتی ہے لڑکے کے بھیس میں بھی۔ یہاں ایسا لگتا ہے کہ اولیویا اپنی شفقت کو آسانی سے محبت میں منتقل کر دے گی۔ تاہم اگلے ہی حصے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رومانوی احساسات اور جذبات جو ہے ڈرامہ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے، یعنی وہ ایک دوسرے میں بہت زیادہ کوئی انڈلج نہیں ہو جاتے کہ کوئی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا، یعنی نوبت اس حد تک نہیں آتی، بس سارے پریٹینڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیبسٹین ایک اور کریکٹر ہے۔ سیبسٹین ووئلا کا جڑواں گمشدہ بھائی ہے، یعنی ووئلا اور سیبسٹین بہن بھائی ہیں اور دونوں جڑواں ہیں۔ جڑواں ہونے کی وجہ سے یہ دونوں بالکل ہم شکل ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے قریبی دوست اور محافظ انٹونیو کے ساتھ سفر کرتے ہوئے لیریا پہنچتا ہے تو سیبسٹین کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہلے ہی بہت سے لوگ اسے پہچانتے ہیں، یعنی جب ان کا شپ کریش ہوئی تھی ووئلا اور سیبسٹین کی، تو ووئلا سمجھ رہی تھی کہ میرا جو بھائی ہے سیبسٹین وہ فوت ہو چکا ہے، اور سیبسٹین یہ سمجھ رہا تھا کہ جو میری بہن تھی ووئلا وہ کہیں ڈوب کے مر گئی ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں مسکنسیپشن تھی کہ مر چکے ہیں۔ تو وہ جب وہاں پہ آتا ہے اس شہر میں ایلیریا میں، تو لوگوں کو لوگ اس کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ وہیں کا باسی ہے، یعنی وہیں کا رہنے والا ہے، تو وہ یہ چیز اس کو عجیب سی لگتی ہے کہ یہ لوگ مجھے ایسے کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے یہ لوگ مجھے پہلے سے پہچانتے ہیں۔ دراصل تو اس کو کہانی کا نہیں پتہ ہوتا کہ جو ووئلا ہے وہ کسیریو کے روپ میں آلریڈی ادھر پہنچ چکی ہے۔ مزید اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خوبصورت لیڈی اولیویا جس سے وہ کبھی نہیں ملا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سیبسٹین کا کردار اپنی بہن کی طرح زیادہ دلچسپ مضبوط نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کردار اپنی بہن کی طرف سے ادا کر رہا ہے جو کہ کسیریو کے بھیس میں اور اولیویا کا ساتھی اور محافظ بن جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو کریکٹر آتا ہے ہمارا وہ مولویلیو کا آتا ہے۔ مولویلیو ایک بااصول اور محتاط قسم کا انسان ہے اور وہ اولیویا کے گھر کا سب سے بڑا ملازم ہے۔ مولویلیو ایک تیز تراز اور خوددار انسان ہے، وہ شراب پینے، گانا گانے اور موج مستی میں تھوڑا کمزور ہے۔ اس کا تعصب بھرا لہجہ اور خود پسندی کی وجہ سے وہ سر ٹوبی اور ماریا کی دشمنی مول لیتا ہے۔
سٹوبی اور ماریا بھی جو ہیں یہ اس کے گھر میں رہتے ہیں اولیویا کے۔ اس کے بعد جو ہے کہ وہ سٹوبی اور ماریا کی دشمنی مول لیتا ہے، جو اس کے ساتھ بہت بری چال چلتے ہیں۔ اس چال کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اولیویا سے پیار کرتی ہے، اپنی مالکن سے شادی کرنے کے تصورات میں وہ یہ انکشاف کرتا ہے کہ وہ شادی کے بعد کیسے اپنے سماجی طبقے میں اونچا جانا جائے گا۔ یعنی مولویلیو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ بیوقوف انسان ہے، اور ہر وقت اپنے اندر ہی گمسم رہتا ہے، سوشل جو ہے وہ سوشلی طور پر یہ آئسولیٹڈ انسان ہے، لوگوں میں زیادہ گھلتا ملتا نہیں ہے، اور خود پسندی اور اناپرستی کا یہ شکار ہے۔ تو اس کو یہ سزا بھگتنی پڑتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں سرٹوبی اور ماریا اس کے ساتھ ایک چال چلتے ہیں۔ وہ آگے میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے جب ہم ڈسکس کریں گے تو وہ بتاؤں گا کہ کون سی چال وہ چلتے ہیں اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد فیسٹ ہے۔ فیسٹ اولیویا کے گھرانے کا مسخرہ یا بیوقوف ہے، یعنی انٹرٹینر آپ ایک طرح سے کہہ لیں کہ یہ ایک انٹرٹینر ہے۔ پہلے دور میں جب بادشاہ اور امیر لوگ تھے وہ اس طرح کا ایک پھول یا فیسٹ اس کو کہتے تھے، وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے جو کہ انہیں انٹرٹین کرتا رہتا تھا جب وہ بور ہو رہے ہوتے تھے یا جب وہ پریشان ہوتے تھے، تو ان کے لیے ایک ایز اے انٹرٹینر کام کرتا تھا۔ تو وہ اولیویا اور اورسینو کے گھر میں گھومتا پھرتا رہتا ہے، لطف لطیفے بنا کر اور پرانے گانے گا کر وہ اپنی کمائی کرتا ہے۔ عام طور پر مضحکہ خیز انداز اور حماقتوں کے پیچھے چھپا وہ کردار اچھے مشورے بھی دیتا ہے، جو کہ اس کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی وہ باتوں باتوں میں بادشاہوں کو وہ چیزیں بتا جاتا ہے جو کسی اور کی ہمت نہیں ہوتی بتانے کی۔ یعنی لوگ ڈرتے ہیں سیدھی بات کرنے سے، یا ان کو بادشاہوں یا امیر لوگوں کو کہ آپ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں یا ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو فیسٹ یا پھول کے کردار ہیں ولیم شیکسپیئر کے ڈراموں میں جہاں جہاں بھی انہوں نے یوز کیے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ جو لوگ عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا جب میسج کنوے نہیں کر سکتے تو ولیم شیکسپیئر پھول یا فیسٹ کے ذریعے اپنا میسج بادشاہوں یا ان جو ہے ڈیوک تک کنوے کروا دیتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی ایک ایلیمنٹ ہے اس پورے کرداروں میں ولیم شیکسپیئر کے جتنے بھی ڈراماز ہیں۔ اس کے بعد سرٹوبی آ جاتے ہیں۔ سرٹوبی جو ہے اولیویا کے انکل ہیں۔ اولیویا سرٹوبی کو اپنے ساتھ رہنے دیتی ہے، لیکن وہ اس کی بدتمیزی کو برداشت نہیں کرتی۔ اس کے چچا کے عملی لطیفے، بہت زیادہ شراب نوشی، رات گئے تک پارٹیاں، یا اس کے دوست خاص طور پر احمق اینڈریو، وہ سب کو قبول نہیں کرتی۔ یعنی یہ اس کے انکل ہیں اور اسی کے ساتھ رہتے ہیں اسی کے گھر میں، اور یہ ساتھ رہتے ہیں اس کے گھر میں، اور ان کا ایک اور دوست ہے، یعنی ویلدی دوست ہے ٹوبی کا، جو کہ اس سے شادی کا بھی خواہش مند ہوتا ہے، سر اینڈریو جس کا نام ہے۔ تو وہ بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے، ہر ٹائم بس شراب اور گانا گانے اور اس طرح کی احمقانہ حرکتوں میں لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اولیویا وہ بہت ڈسٹرب رہتی ہے، لیکن وہ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتی یا گھر سے نہیں نکال سکتی۔ سرٹوبی مولویلیو کو بھی غصہ دلاتا ہے، لیکن وہاں سرٹوبی کا ایک اتحادی بھی موجود ہے جس کا نام ماریا ہے، جو کہ اولیویا کی ملازمہ ہے۔ سرٹوبی اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، اور وہی دونوں مل کر مولویلیو کے لیے جال بن کر اس کی خود ارادیت کو تباہ کرتے ہیں۔ یعنی ان سر ٹوبی اور سر اینڈریو کے ساتھ ایک اور پارٹنر بھی ہے ان کی، جو کہ اسی گھر کی ملازمہ ہے جس کا نام ماری ہے۔ تو یہ تینوں جو ہیں مل کے ایک پلان بناتے ہیں، وہی جس کا میں آپ سے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ وہ کیسے مولویلیو پہ وہ ایک پلان یا جال بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ماریا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک ہوشیار، بہادر، نوجوان، صبر کرنے والی عورت ہے اور شریف خاتون ہے۔ ماریا اپنے مخالف سے خاص ملتی جلتی ہے۔ مولویلیو جو کہ اولیویا سے شادی کے ذریعے دنیا میں عروج حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن ماریا یہاں اس میں کامیاب ہوتی ہے اور مولویلیو ناکام ہو جاتا ہے۔ یعنی ماریا اس کے لیے پلان بناتی ہے کہ وہ
کیسے اس کے سامنے جو ہے اولیویا کے سامنے اس کے آپ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ تمسخر بناتی ہے اس کا، اور بیوقوف ظاہر کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اپنی چال کے ذریعے. شاید اس لیے کہ وہ ایک عورت ہے، لیکن ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ان معاملات میں اس سے زیادہ ہم واقف ہوتی ہے، جو کہ ڈرامے میں مولویلیو انتشار اور ہنگامہ خیز طبیعت کا مظاہرہ کرتا ہے. یعنی وہ نہیں چاہتی کہ ایسا ہوگا، تو ایسا نہیں کہ اولیویا جو ہے اس سے مولویلیو سے کبھی شادی کرے گی، لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ ایک ایسی چال چلتی ہے کہ جو نمبرز ہوتے ہیں یا جو امیج ہوتا ہے مولویلیو کا، وہ اولیویا کے سامنے بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور وہ اسے کہتی ہے کہ یہ عجیب سی کوئی حرکتیں کر رہا ہے. اس کے بعد سر اینڈریو ہے. سر اینڈریو جو کہ سر ٹوبی کے دوست ہیں. سر اینڈریو اولیویا کو عدالت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے موقع نہیں ملتا اور وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے. وہ خود کو ذہین، بہادر، جوان اور زبانوں سے واقفیت رکھنے والا، بہت سی زبانیں بولنے والا، اچھا ڈانس رقص کرنے والا سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت جو ہے وہ ایک بے وقوف ہوتا ہے. شراب ہر وقت پیتا رہتا ہے، اور کوئی کام وغیرہ یا کوئی اتنا خاص کریکٹر اس میں شو نہیں کیا گیا اس کی کہ اس کی کوئی ایفرٹس ہیں اس ڈرامے میں. بس اس کو ایک اسی طرح کا بیوقوف کردار ہی اس ڈرامے میں ولیم شیکسپیئر نے شو کیا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ کریکٹر آتا ہے وہ انٹونیو کا آتا ہے. انٹونیو وہ آدمی ہے جو سیبیسٹین کو اس کے جہاز کے تباہ ہونے کے بعد بچاتا ہے. یعنی جب سیبیسٹین اور اس کی جو بہن ہے وہ ایک اس میں جہاز تباہ ہونے کے نتیجے میں ڈوبنے لگتے ہیں، تو انٹونیو جو ہے وہ سیبیسٹین کو بچاتا ہے، جبکہ ووئلا کو جو اس شپ کا کپتان ہوتا ہے وہ بچا لیتا ہے. انٹونیو سیبیسٹین کو بہت پسند کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ لیریا لے کر جاتا ہے، اسے پیسے دے کر اس کی مدد کرتا ہے. یہ سب کچھ وہ اس سے بے انتہا محبت کی وجہ سے کرتا ہے. فطرتاً یہ سب رومانوی لگتا ہے، لیکن سیبیسٹین کی طرف انٹونیو کی کشش تاہم بے فائدہ ہوتی ہے. ٹویلتھ نائٹ ایک رومانوی کامیڈی ہے، اور اس ڈرامہ میں مبہم اور بدلتے ہوئے صنفی کردار ایک ایسی دنیا میں شادی کے خواہاں ہیں جہاں ہم جنس پرستی اور اس کشش کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی. یعنی انٹونیو کا کردار اس میں دکھایا گیا ہے کہ وہ لیریا اس کو لے کے جاتا ہے سیبیسٹین کو، اور وہاں اس کو جو ہے، حالانکہ انٹونیو کی دشمنی ہوتی ہے وہاں کے لوگوں سے، لیریا کے لوگوں سے کسی وجہ سے، یا ڈیوک اور سینو سے اس کی دشمنی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی خاطر چلا جاتا ہے کہ سیبیسٹین کو وہاں لے جاتا ہے، کیونکہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے یا اس کا ایک اچھا دوست ہے. تو دوستو یہ تھے کریکٹرز ٹویلتھ نائٹ کے. امید ہے آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ آ گئے ہوں گے. اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہوگی، ہم اس ویڈیو میں ہے ایکٹ 1 سٹارٹ کریں گے. اس طرح تمام ایکٹس کی ایک ایک کر کے ہم ویڈیو بنائیں گے. اس ایکٹ میں اس کے سارے سین ہم ڈسکس کریں گے، اور 4 سے 5 ویڈیو میں ہم جو ہے اپنا یہ پلے بھی انشاءاللہ کور کریں گے. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.